ईद की खुशियों में आपका दोबारा से खुशामदीद। और अब हमें ज्वाइन कर लिया है हमारे दो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही वेल ग्रूम पर्सनालिटीज़ ने, हस्बैंड वाइफ है दोनों, और एक से तो आप लोग ऑन एंड ऑफ मिलते भी रहते हैं हमारे शो में, और उनके साथ उनके हस्बैंड हैं। हमारे साथ है हमारी साइकोलॉजिस्ट नौशीन शहजाद और उनके हस्बैंड शहजाद अरशद साहब, दोनों को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नौशीन, कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं भी बैठा हूँ। हाँ जी, आप भी प्लीज। ईद मुबारक आप दोनों को बहुत बहुत। अब हम पावरफुल हो गए, सबसे दो शहजाद हैं। आप दोनों को बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया। और इस दुआ के साथ हम बात शुरू करें कि अल्लाह ताला जितना वक्त आगे है पाकिस्तान को खुशियाँ इतनी दिखाए जितनी शायद कोई सोच भी ना सकता हो, और जितने मसाइल हैं वो सारे अल्लाह ताला हल करे और इस मुल्क को उस बुलंदी पे ले जाए जहाँ पे कि दुनिया सर उठा के इस मुल्क को देखे। आमीन 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 इंशाल्लाह, अल्लाह करे ऐसा ही हो और बहुत जल्द हो, ताकि जितनी नाउमीदी हम लोग के अंदर आ चुकी है ये ख़त्म हो जाए। अच्छा, इस वक्त हमें पता है सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसकी है? हमें ज़रूरत है मोटिवेशन की। बिल्कुल। हम लोग जो है ना, क्योंकि इस चीज़ को सबसे ज़्यादा इस वक्त हमारे पास जो गेस्ट आई हुई है ये बहुत वैल्यूएबल है हमारे लिए, क्योंकि हमें इस वक्त आप जैसे लोगों की ज़रूरत है। ये बताइए नौशीन साहिबा कि यू आर अ माशाल्लाह साइकोलॉजिस्ट। जी, आई एम प्रैक्टिसिंग साइकोलॉजिस्ट। यू आर प्रैक्टिसिंग साइकोलॉजिस्ट। हमारे अंदर ये खौफ आ गया है, खौफ ये आ गया है जो हालात भी हैं, लॉ एंड ऑर्डर का मसाइल कि अब घर से बाहर निकलेंगे पता नहीं वापस आएंगे, और उसके बाद ये है कि पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे, खुदा न खास्ता पाकिस्तान टूट जाएगा। ये जो फियर हमारे और फोबियास हमारे अंदर डाले जा रहे हैं, और हम कैसे निकले इससे? अगर आप साइकोलॉजिकली पूछना चाह रहे हैं तो मैं इसका बड़ा अच्छा जवाब दे सकती हूँ। अक्सर हम लोगों को समझाते होते हैं मिसाल देकर, और यहाँ पर हम ये मिसाल दे सकते हैं कि जब रात होती है तो जब खूब रात और खूब अंधेरा हो जाता है तो फिर रोशनी ही होती है। तो मेरे ख्याल में कि वो तारीकी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है ना, तो अब और कितनी बढ़ेगी? अब तो सवेरा ही होगा। बिल्कुल। तो अब जो मायूसी के बादल हैं ये छटते हैं। आप देखिए हमेशा जो है चीज़ों में वो मद्दोजज़र रहता है, लहरें भी जो हैं वो मद्दोजज़र पे हैं, ज़िंदगी का निज़ाम भी ऐसा ही है, कायनात का निज़ाम भी ऐसे ही है। तो उससे भी हमें एक जो है कि उम्मीद की किरण नज़र आती है कि जब हालात बहुत बुरे हो जाते हैं तो फिर अच्छे होते हैं। मगर उसके लिए सिर्फ एक चीज़ होती है कि नाउमीदी हमें करनी ही नहीं है। इवन एज अ मुस्लिम हमें कहा जाता है कि नाउमीदी कुफ्र है, तो जब नाउमीदी कुफ्र है तो हमें नाउमीद नहीं होना चाहिए। मगर एक बात ज़रूर है, देखिए हम पूरा पाकिस्तान एक वक्त में तो ठीक नहीं कर सकते, मगर एक चीज़ ऐसी है मैं आपको बताऊं कि 1 मिनट में पूरा पाकिस्तान ठीक हो सकता है। अब आप बताइए कैसे? वो क्या है भाई? थॉट्स। वो ये है पॉजिटिविटी। हर इंसान दूसरे को ठीक करने के बजाय अपने आप को ठीक करे, ठीक है ना? वही आपकी मोटिवेशन वाली बात कि अगर कोई एक मोटिवेटर मिल जाए जो कि सबको मोटिवेट कर सके, और वो जनाब बहुत अच्छी सी एक तकरीर करे, और मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग है कि पाकिस्तान के कोने कोने में बात पहुंचती है उसी वक्त, ठीक है ना? ऐसी बात हो कि लोगों के दिल में उतर जाए, और वो जब अगर वो उतर जाती है दिल में और हर इंसान अपने आप को बदल लेता है, तो आप यकीन करें 18 करोड़ आदमी 1 मिनट में बदल गए। बिल्कुल। अच्छा, एक बात डॉक्टर नौशीन, यहाँ बात करिए ना अपने आप को बदलने की, जी, तो अपने आप में किस तरह का बदलाव हर इंसान को पर्सनल लेवल पे करना चाहिए? पर्सनल लेवल पे हर इंसान को अपने अंदर जो है कि वो एक तो ये बर्दाश्त पैदा करनी है। सही, ठीक है ना? अच्छा, अब देखिए सबसे छोटा यूनिट क्या है एक कंट्री का? सबसे छोटा यूनिट एक फ़र्द है, ठीक है? मगर अगर आप उसको ले लीजिए कि एक ख़ानदान जो है उसको हम एक यूनिट बनाते हैं एक शख्स के बजाय, क्योंकि पाकिस्तान इज़ नॉट एन इंडिविजुअलिस्ट सोसाइटी, यू नो, पाकिस्तान इज़ फैमिली ओरिएंटेड। तो हमारे यहाँ यूनिट है अम्मी अब्बू, 2 या 3 बच्चे, 4 बच्चे, जितने भी हैं, ये एक यूनिट हो गया। हाँ, एक बीवी से बीवी है। बच्चों को कहा तो बीवी नाराज हो जाएगी। सर एक बीवी से ना नहीं, आप एक ही रखें फिलहाल, मुल्क में बहुत प्रॉब्लम्स नई प्रॉब्लम्स ना क्रिएट करें। तो ये एक यूनिट है, ठीक है? अच्छा, इस यूनिट के अंदर अगर वो वाले हालात आप पैदा कर लें जो मुल्क में देखना चाह रहे हैं, यानी इस यूनिट में आपस में बर्दाश्त हो, आपस में तवाज़ुन हो, आपस में डेमोक्रेसी हो, एक दूसरे की बात सुने, और उस यूनिट को एक बंदा जो है वो डिसीजन मेकर हो,
اور وہ کون ہو وہ اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ جو گھر میں ہیرارکی ہے وہ مین کے پاس ہے ڈیسیجن لینے کی، مگر مشورہ دینے کی سب کے پاس۔ اچھا لیکن اب حقیقت میں کیا ہو رہا ہے، میں خدا کلامی معاف، اب تو ڈیسیجن گھر کا جو سب سے چھوٹا والا گبلو بچہ ہوگا وہ بھی لے رہا ہے حقیقتاً، عورت بھی لے رہی ہے، مرد بھی لے رہے ہیں، ساس بھی لے رہی ہے، نند بھی لے رہی ہے۔ ہمارے ملک کی حالات تو اس وقت ایسے ہیں کہ ہر آدمی تو بس آپ یہ دیکھیے کہ چونکہ یونٹ خراب ہو گیا ہے نا تو اس لیے مین لیول پہ گورنمنٹ بھی آپریٹ نہیں کر پائی۔ اچھا ڈاکٹر نوشین، جو مجھے لگتا ہے اپارٹ فرام دس ٹالرنس اور اس طرح کے ایک اور چیز جو ہم انڈیویجول لیول پہ سب لوگ ٹھیک کر سکتے ہیں نا، وہ ہے جھوٹ کسی بھی فارم میں اپنی لائف سے نکال دیں، کسی بھی فارم میں، بولنا، سننا، رشوت لینا، کسی کو فضول میں فیور دینا، یہ سب جھوٹ کی میری عمر نہیں پوچھنے لگ جائے گا آپ اور ان سے ان کی انکم۔ دو باتیں جو ہیں ڈاکٹر صاحب کی طرف آتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، پہلے تو بہت شکریہ آج آپ اس پروگرام میں آئے، اور ماشاءاللہ آپ کا کپل بہت اچھا ہے۔ نوشین صاحبہ سے تو ہم سب بخوبی واقف بھی ہیں، اور یہ ایک طرح سے ہماری بھی فیملی کا حصہ ہے، ہیل ٹی وی کی فیملی کا بھی حصہ ہے۔ بہت شکریہ۔ اور یہ بتائیے کہ کب شادی ہوئی آپ لوگوں کی؟ شادی جی 89 میں۔ 89۔ اچھا میں فیوریٹ کویسچن پوچھوں اپنا ڈاکٹر شہزاد، ارے آپ لو میرج تھی ارینج میرج تھی؟ یہ دونوں ہی سلسلے تھے جی۔ اچھا دونوں ہی اس کا مطلب یہ دیکھیں نہیں، دو نہیں، باتیں، نہیں، پہلے ارینج کر کے لو ہوا یا لو کر کے ارینج ہوا، مجھے پہلے ہمارے بچے بھی بیٹھے ہیں آپ ہم سے۔ تو کیا ہو گیا؟ اوکے بچوں کان بند کر لو، اب کوئی باتیں کر تو سکتے ہیں نا۔ یہ میری خالہ کی بیٹی بھی ہیں، اچھا اوکے، تو فرسٹ کزن بھی ہیں۔ تو پیدائشی لو تھا؟ نہیں پیدائشی تو نہیں، بچپن کا پیار تو نہیں تھا ڈاکٹر شہزاد؟ نہیں بچپن کا بڑے ہو کے ہوا؟ بس بڑے ہو کے کیا کہہ سکتے ہیں، اب آپ تو بڑی گہرائی کی باتوں میں چلی گئی۔ نہیں ہم تو وہی بات نکلوانا چاہ رہے ہیں نا، آپ نکال کے نہیں دے رہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آپ بائی پروفیشن جو ہے کون سے والے ڈاکٹر ہیں؟ میں جی بیسکلی ڈاؤ میڈیکل سے 89 میں گریجویٹ کیا، پھر ہمارے بڑے محترم استاد تھے پلاسٹک سرجری کے پروفیسر دورانی صاحب، ان کو بہت اعلیٰ پائے کے پلاسٹک سرجن اس زمانے میں دو ہی تھے، فیض صاحب تھے اور دورانی صاحب تھے، تو دورانی صاحب کے ساتھ کام کرنے کا مجھے موقع ملا، کافی عرصہ ان کے ساتھ میں نے کام کیا۔ پھر اس کے بعد ہمارا ایکچولی فیملی بزنس ٹیکسٹائلز کا تھا، تو ہم ویونگ، ڈائنگ، پرنٹنگ، گارمنٹ کرتے ہیں۔ پاکستان آرمی کے ہم سول سپلائرز ہیں فیبرک کے، اچھا ویری گڈ۔ اور پاکستان نیوی کے 50% سپلائز ہمارے پاس ہیں لائف فال سے، پاکستان رینجرز کے ہم 100% سپلائز ہیں۔ تو پھر ہم شفٹ کر گئے، ایکچولی میں ٹیکسٹائلز میں آ گیا۔ یہ مت کہیے گا کہ جب شادی ہوئی تو بیوی کی وجہ سے خرچے بڑھ گئے اور میں نے میڈیسن چھوڑ کے۔ نہیں لیکن پلاسٹک سرجن تو ہمارے یہاں ویسے بہت کم ہے، پلاسٹک سرجن تو ماشاءاللہ ویسے بہت کماتے ہیں جی، تو آپ کے اخراجات تو آرام سے پورے کر سکتے ہیں ایز اے پلاسٹک سرجن۔ اچھا نہیں ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بات بتائیے، آپ نے کچھ سوچ کے کچھ ایم کر کے ایم بی بی ایس کیا ہوگا کہ آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں؟ ہاں ڈیفینیٹلی، نہیں ایکچولی ایسا تھا کہ ہمیں گریجویشن تو میں نے کیا ڈیفینیٹلی سوچ سمجھ کے کیا، اللہ کا فضل ہے جب انٹرمیڈیٹ کیا تو میرے بڑے اچھے 85% مارکس آئے، ڈاؤ میں ایڈمیشن بھی میرٹ پہ ہوا، اس کے بعد اللہ کرم ہے بہت سے نمبر رہے ڈاؤ میں بھی۔ لیکن پھر جب بعد میں فیملی کو ضرورت پڑی، ان ہاؤس ضرورت تھی، اپیرل ڈویژن ہم نے اسٹارٹ کرنا تھا تو فیملی کو ضرورت تھی، تو دین آئی ہیڈ ٹو انٹر۔ پھر اس کے بعد اس کے ساتھ اپنی فیلڈ کنٹینیو نہیں کر سک رہے تھے؟ پھر نہیں، ڈیفینیٹلی جی وہ بھی فل ٹائم کمیٹڈ جاب ہے کہ آپ کو وہاں پہ 10-12 گھنٹے کام کرنا ہے۔ پھر اللہ کے فضل سے آئی بیکیم دا اسٹیک ہولڈر فار ٹیکسٹائل انڈسٹری، میں ایز اے چیئرمین ہوں آل پاکستان گارمنٹ ایکسپورٹرز ایسوسیشن اور ٹیکسٹائل کمیٹی فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس میں، وہاں بھی میں چیئرمین ہوں۔ پھر اس ملک کا ایسٹ ہے آپ تو اللہ کے فضل سے میں فیڈرل منسٹری آف کامرس کا آفیشیل نامنی ہوں WTO نیگوسیشنز کے لیے جنیوا میں۔ تو پاکستان کو بیسکلی اس وقت جو ضرورت ہے وہ ڈیوٹی فری ایکسیس کی ضرورت ہے ویسٹرن یورپ میں اور نارتھ امریکہ میں۔ قطع خلامی معاف، آپ ساؤتھ افریقہ میں جو لیسوتھو ہیں اس کے کانسلیٹ جنرل؟ جی میں آنری کانسل جنرل ہوں پاکستان میں، کنگڈم آف لیسوتھو۔ اچھا ویری گڈ۔ تو یہ ساؤتھ افریقہ کے وسط میں واقع ایک ملک ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو بہت ساری چیزیں عطا کی ہیں، اور تو کنگز کا سلسلہ جی کنگڈم ہے جی، کنگ لیٹسی 3 جو ہیں وہ تیسرے بادشاہ ہیں جو اب اس وقت اللہ کے فضل سے رول کر رہے ہیں۔ اور پانی ایک اتنی بڑی ایک اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو ایک ایسی نیچرل ریسورس دیا ہے کہ اس پانی کی بیس کے اوپر جو ہے وہ سارا ملک اللہ کے فضل سے چل رہا ہے۔ سال کے 12 مہینے ساؤتھ افریقہ کو ہم پانی دیتے ہیں اور اس سے ریونیو ارن ہوتا ہے۔ تو اسی کو ذرا سا میں ریلیٹ کرنا چاہوں گا پاکستان سے۔ ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، ایک بات ہی کہنا چاہتا ہوں کہ تمام ویورز جو ہیں آپ بھی ہمیں اس وقت شامل کر سکتے ہیں اپنے سوالات کے ساتھ، اپنی خواہشات کے ساتھ، نئے خواہشات کے ساتھ، اور کیونکہ عید کا موقع ہے اور سجیشنز کے ساتھ بھی بالکل۔ اور بتائیں بات کی ہوتی ہے ہمارے جو کالرز ہوتے ہیں
ہمارے شو کی جان ہمیشہ ہمارے کالر بھی ہوتے ہیں نا, تو لیکن اس کے لیے نمبر ہے 35305778, اور کراچی سے باہر کے ویورز صرف کراچی کوڈ ڈائل کرتے ہیں, دیٹ از 021. تو ہم آپ کے کال کا انتظار کر رہے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب پلیز. میں عرض کر رہا تھا کہ چھوٹا سا ملک ہے, اس میں 2.2 ملین کی آبادی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پانی دیا, اور پانی کی بیس کے اوپر جو ہے وہ سارا ملک جو ہے وہ پورے سال کا ریونیو ارن کر رہا ہے. پانی پہ جی, پانی کی بیس کے اوپر پانی بیسکلی سپلائی کرتے ہیں ٹو ساؤتھ افریقہ. پانی تو supply میں ذرا سا ریلیٹ کرنا چاہوں گا اس پاک دھرتی کو جس پہ ہم اور آپ پیدا ہوئے ہیں. اس دھرتی کو نیگیٹو امیج نہیں, ہمیں اس کا پازیٹیو امیج دیکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں اس دھرتی کو دی ہیں کہ اگر ہم ان کو گننا شروع کریں, ان کو شمار کرنا شروع کریں تو شاید شمار نہیں کر سکتے. ہم اللہ کے فضل سے سیکنڈ لارجسٹ جو ہیں وہ ایکسپورٹر ہیں کاٹن یارن کے ساری دنیا میں. یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے اعزاز دیا ہے اس ملک کو, اس پاک دھرتی کو. ہم تھرڈ لارجسٹ جو ہیں وہ فیبرک ایکسپورٹر ہیں ساری دنیا میں. پاکستان کو یہ اللہ تعالیٰ نے اعزاز دیا ہے. ہم فورتھ لارجسٹ کاٹن پروڈیوسر ہیں اس دنیا میں. تو اتنے بڑے اعزازات جو اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو دیے ہیں, اتنی بڑی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو دی ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی صورت ہی نہیں کہ پاکستان کسی طور بھی جو ہے کسی پرابلم میں آئے. انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک کا فیوچر, اس ملک کا ویژن بہت براڈ ہے, بہت وائڈ ہے, اور ڈیفینیٹلی ہماری آنے والی نسلیں اس ملک کو بہت ہنستا کھیلتا دیکھیں گی. اچھا ویسے جو ہمارا بہن وی آر ایگریکلچر کنٹری, تو اگر ہم اپنی بیس کو ہی اسٹرانگ کر کے اس بیس کی بیسس پہ چلیں گے تو ہم زیادہ اسٹرانگ اسٹینڈ کریں گے. ایگزیکٹلی بیسکلی کیا ہے کہ نیچرل ریسورسز کو ہمیں ایکسپلور کرنا ہے. جیسے کہ تھر کے اندر جو ہے جو کول ہے, اگر اس کول کو ہم صحیح طرح سے ڈسکور کر لیں, اس کو نکال لیں, 300 سال کے لیے پاکستان میں بجلی کا مسئلہ ختم ہو جائے گا. ریپیٹ, 300 سال پاکستان میں بجلی کا مسئلہ نہیں رہے گا. میں اس میں آپ سے تفصیل سے پوچھنا چاہوں گا, ایک کال کے ساتھ, اور وہ کال جو ہے آپ بتا دیجیے. وہ کال ہمارے ریگولر ویور ایم یوسف صاحب کے لے لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام یوسف صاحب, کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے. عید مبارک آپ کو بہت زیادہ. جڑواں ڈاکٹر صاحبان کو عید مبارک. اور ہمارے ارشد صاحب بہت بڑے پائے کے صنعت کار اور ایمبیسیڈر بھی رہ چکے ہیں. میرا تعلق بھی ٹیکسٹائل سے رہ چکا ہے. یوسف ٹیکسٹائل میری فیکٹری تھی, آپ کی جو ہے وہ موری پور پر ہے, اور آپ لوگ بہت بڑا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ. اور ارشد صاحب کیسے ہیں؟ بہت عرصے سے میری ان سے کوئی سلیکٹ نہیں ہوئی ہے. آج کر لیجیے نا. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. نیو کلاک مارکیٹ میں ہمارا دفتر ہوا کرتا تھا. ارشد صاحب بھی وہی ہوتے تھے, آپ کے چچا غلام صاحب بھی ہوتے تھے. ماشاءاللہ پورے خاندان کو جانتے ہیں. صاحبان کیسے ہیں میں ذاتی طور پہ جاننے کے لیے آپ کو تکلیف دی ہے. نہیں, بڑی مہربانی جی, بڑی خوشی ہوئی. آپ والد صاحب کے پرانے ساتھیوں میں سے ہیں. کہ بریک ہم لوگ جب پروگرام شروع کر رہے تھے اور کال کی بات کی تھی, سب سے پہلی کال جن کی میں نے ڈسکس کی تھی وہ میں نے آپ کی کال نہیں, میں نے کہا تھا کہ سب سے پہلی کال جو رافیہ کے پروگرام میں آئے گی وہ یوسف صاحب کی آئے گی, ٹھیک ہے نا. تو دیکھیں پیر مان لیں آج مجھے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اچھا, جتنے بھی آپ کے صاحبان ہیں آپ کے اسٹوڈیو کے, سب کو عید مبارک. بہت شکریہ جی, بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ جی. پلیز آپ کول کی بات بتا رہے تھے. اصل میں کول سے عرض کر رہا تھا کہ یہ بیسکلی جو ایک نیگیٹیوٹی جو لوگوں میں آتی جا رہی ہے, ہمیں اس کو نکالنا ہوگا. نہیں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں ان نعمتوں کو ہمیں جو ہے ڈسکور کرنا ہوگا. بیسکلی میرا سوال سن لیجیے. ہاں جی. کیونکہ آپ ہیں ماشاءاللہ ایک سکسیسفل بزنس مین, اور ایک آدمی جو کہ ڈاکٹر بن کے پلاسٹک سرجن بنا, اس کے بعد ماشاءاللہ وہ اتنا اچھا بزنس مین بھی بن گیا, کونسلیٹ جنرل بھی. تو آپ پہلی بات تو آپ کامیاب آدمی ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اب مجھے یہ بتائیے لوگوں میں مایوسی کیوں نہیں بڑھے گی؟ یہ کول جو ہے مطلب یہ کب استعمال, ہمارے مرنے کے بعد استعمال ہوگا, کب استعمال ہوگا؟ اسے بجلی کب نکال, ابھی تو بجلی کا بل دیکھتے ہیں ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. یقین کیجئے ایک مہینے کے آخر میں بجلی کا بل آتا ہے نا, لوگ کہتے ہیں بس چلو بھائی اب کچھ نہیں کرو, بجلی کا بل دے دو. بیسکلی کیا ہے جی, میں آپ کو بتاؤں کہ بہت ساری اس وقت جو ہے جرمن کمپنیز ہیں, میں پاک جرمن بزنس فورم پہ بھی ڈائریکٹر ہوں, تو بہت ساری جرمن کمپنیز ہیں جو بلینس آف ڈالرز کی پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہی ہیں. کچھ انہوں نے انیشیٹ بھی کی تھیں, بٹ ان لکیلی جو کچھ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن تھوڑی سی ڈسٹرب ہوئی, اس وجہ سے وہ کمپنیاں جو ہیں انویسٹمنٹ میں رک گئیں. لیکن اگر تھوڑا سا پاکستان کا امیج جو نیگیٹو سائڈ پہ جا رہا ہے اس کو ہم پازیٹیوٹی میں کنورٹ کر دیں, اور یہ سب سے امپورٹنٹ رول جو ہے کون پلے کرے گا؟ پاکستان کے جو آنریبل ایمبیسڈرز ہیں, پاکستان کے آنریبل کاؤنسل جنرلز جو ہیں, پاکستان کے آنریبل ٹریڈ کمشنرز جو ہیں, اور پاکستان کے آنریری کاؤنسل جنرلز پوسٹڈ آل اوور دی ورلڈ.
یہ ان کا فرض بنتا ہے کہ آج دنیا میں جہاں جہاں پوسٹڈ ہیں وہاں کے جا کے فیڈریشنز میں ملیں, وہاں کے چیمبر آف کامرس میں ملیں, وہاں کی ٹریڈ باڈیز سے ملیں, وہاں کے اسٹیک ہولڈر سے ملیں اور ان کو بتائیں کہ یہ جو نیگیٹو امیج پاکستان کا آ رہا ہے در حقیقت ایسا نہیں ہے. پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے وہ نعمتیں دی ہیں جو انسان سوچ نہیں سکتا. پاکستان کا پازیٹیو امیج ایک دفعہ جب دنیا کے سامنے آئے گا تو انشاءاللہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پاکستان میں بڑھے گی. جب فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پاکستان میں آئے گی تو پھر اس سے جو ہے جس طرح سے یہ کول ریزروز ابھی تک ڈسکور نہیں ہو پائے اس پہ کام ہوگا. اس کو چھوڑیے, اس کے بعد آپ ذرا سا بدین ونڈ پہ آ جائیے. بدین ونڈ. ڈاکٹر صاحب میرے ایک سوال کا جواب آپ تینوں دیں. مجھے بتائیں جب ہمیں پتا ہے کہ ہمارے پاس کول کے اتنے زیادہ ریزروز ہیں تو وائی آرنٹ وی یوزنگ دیم؟ بیسکلی یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کے لیے آپ کو جوائنٹ وینچرز کی ضرورت ہے بیکاز اس کی وہ جوائنٹ وینچرز کون کرے گا؟ آپ ایک دم دیکھیے اگر کول نکالنے کے لیے مائننگ شروع کریں گے تو وہاں پہ ٹرانسپورٹیشن بھی ہونی چاہیے, پھر وہاں پہ لا اینڈ آرڈر بھی ہونا چاہیے کہ آپ اس کول کو ٹرانسفر کر رہے ہیں. نوشین صاحبہ بچپن میں جب سوشل اسٹڈیز اور جیوگرافی وغیرہ تمام چیزیں پڑھی تھی نا, اس وقت بچپن میں کلاس 2 کلاس 3 سے مجھے یاد ہے کہ اس میں لکھا تھا پاکستان میں کوئلے کے بہت بڑے ذخائر ہیں. اور وہ ہمیں یاد بھی, آپ کو یاد ہے ہمیں یاد بھی کرنے پڑتے تھے. ڈاکٹر نوشین یہ ڈسکشن ہماری نان سٹاپ ہے, لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک سٹاپ لگانے سوچتے ہیں کوئلے کے ذخائر کب استعمال آئیں گے. ہاں آپ بھی کال کر کے بتا سکتے ہیں, ہم ابھی واپس آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے پوچھنے کی بجلی کیسے بنے گی.